हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. जैसे कि आप जानते हैं 12 मई को दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो DGMOs हैं उनकी फ़ोन कॉल कॉन्वर्सेशन हुई थी 11:30 बजे 12 मई को. लेकिन अब सेकंड राउंड कब होना है, दोनों ममालिक की DGMOs की दोबारा से फ़ोन कॉन्वर्सेशन कब होने जा रही है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन जब मैं बात करती हूँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, सुना है उनको UAE ने बहुत ही महंगा तरीन खूबसूरत जहाज़ गिफ्ट किया है जिसमें वो बैठकर UAE भी आए हैं 4 दिन के दौरे के लिए. और इस दौरान बेहतरीन शानदार तरीके से जिस तरह UAE ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया है वो कुछ बहुत ही मुनफरिद अंदाज है. मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि वो अंदाज है, उनका ट्रेडिशन है, कस्टम्स है या कुछ नया कॉन्सेप्ट था. इसके अलावा हम बात करेंगे जंगी सूरत हाल की मद में मुतासर होने वाले IPL और PSL की, जो कि आप जानते हैं किस तरह से मुतासर हुए हैं ये दोनों मैचेस. लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी और आपको बताऊँगी कि PSL के मैचेस जो हैं वो दोबारा रिशेड्यूल हो रहे हैं, लेकिन IPL का क्या हाल हुआ है आइए जानते हैं. हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, पहली जो कॉन्वर्सेशन हुई दोनों ममालिक की DGMOs की वो 12 मई को हुई थी. अब जो दूसरी कॉन्वर्सेशन है होने जा रही है, सेकंड राउंड होने जा रहा है DGMOs का, बताएं कब है? 18 मई को है दूसरा राउंड जो है इस कन्वर्सेशन का दोनों DGMOs के दरमियान. और इसमें यह है कि एक सस्पेंस जो है वो इंडिया अभी भी एक सस्पेंस रख रहा है कि पता नहीं उसमें क्या कन्वर्सेशन होगी. उसमें सिंतास मुआहदा जो है वो डिस्कस होगा, उसमें कश्मीर इशू डिस्कस होगा, किस हद तक इंडिया जो है वो एग्री करेगा चीज़ों पे, किस हद तक नहीं करेगा. ठीक. ये जो फिर अभी भी बॉलीवुड से अभी नहीं वही निकला, इनके वो दरमियान बॉलीवुड में बातें है, चलनी है. बॉलीवुड में वो ठीक. गौरव की दुनिया में रह रहे हैं. वो ये एक रस्मी राब्ते हैं. डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल सीज़ फायर हो चुका है. जब मुकम्मल सीज़ फायर हो चुका तो इसका है मतलब है जंग तो खत्म हो गई. पाकिस्तान का स्टांस ये है कि सिंतास मुआहदा जो है उसकी बहाली के बगैर लड़ाई, जंग, डिस्प्यूट ख़त्म होना मुमकिन नहीं है. हमारी रेड लाइन सिंतास मुआहदा और इन्होंने क्रॉस कर ली भी कर ऑलरेडी. ली हुई है. अब ये एक बड़ी टेक्निकल पॉइंट है. टेक्निकल पॉइंट है, जब जंग बंदी हो गई तो किन शराइत पे हुई. वो होता है ना कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी. तो ये जब तक पाकिस्तान जो है अपने एजेंडा क्योंकि नहीं मनवा लेगा था. जंग बंदी की जो रिक्वेस्ट थी, जो इल्तिजा थी, इस्तदा थी, गोडे पकड़ना, पैर पकड़ना, वो इंडिया की तरफ से हुआ था. जब 2 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का फ़ोन नहीं लिया, कॉल नहीं ली, उससे बात नहीं की, और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के रवैये से खुश नहीं है. मैं ये भी आपको बता दूं, ये हमारे ज़राए ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से खुश नहीं है. और वो जो है उन्होंने चूँकि मसालत कराई, उन्होंने मफामत करवाई और करवाई इंडिया की रिक्वेस्ट पे. उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से बात नहीं करना चाह रहे थे तो MBS ने, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये राब्ता बहाल करवाया था. तो रोबियो जो सेक्रेटरी हैं US के, उन्होंने राब्ता किया था इसहाक डार साहब से और उन्हें पैगाम दिया था कि इंडिया फौरी तौर पे जंग बंदी चाहता है. ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है. तो उसमें ये होता है कि अब जो दूसरा मरहला है, तीसरा हो, चौथा हो, DGMOs की 10 दफ़ा बात हो, मैं कहता हूँ रोज़ रात को ये बात किया करें आपस में सोने से पहले. मसला ये है कि जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें सिंतास मुआहदा है, उसमें शिमला मुआहदा है, उसमें जो है वो एक LOC के जो कवानीन हैं और LOC के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी पाबंदी करना जो है, जो कि लाजिम है और लाजिम है, वो मकसूद है. कोई लंबा चौड़ा कोई रिश्तेदारी करने की बात नहीं हो रही इसमें कोई रिश्तेदारी करने की बात अभी जो नहीं हो रही. वायलेशन उन्होंने की है ये तो सबसे पहले जाहिर है. अच्छा, उसमें ये है, वो तो दुनिया ने देख ली, वो दुनिया ने देख ली है कि जो वायलेशन उन्होंने हमेशा की, अब भी की, अब सिर्फ ये है कि पकड़े गए हैं. यानी पाकिस्तान का स्टांस ये है कि उनकी तरफ से उन्होंने जंग बंदी जरूर कर ली है और ये सीज फायर हो गया, लेकिन जब तक वो हमारे माहिदे पे, हमारे एजेंडास पे ग्रीन टिक नहीं करेंगे तब तक ये एक इंपॉर्टेंट हम आगे नहीं जाएंगे. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से डिमांड आई है कि आप इसी कन्वर्सेशन में, इन्हीं मीटिंग्स में, इन्हीं मुज़ाकरात में कश्मीर का इशू भी डिस्कस करें. ट्रू ये ट्रू जो है ना, मकबूज है नरेंद्र मोदी कश्मीर. साहब की मौत है,
ان کو جو ہے نا وہ دن بہت میں بڑی شکست ہے دن میں سر. تارے نظر آ رہے ہیں. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے یہ بات کر دے گا. اور ایگری ہو گیا ہے کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا کشمیر اچھا, پر. امریکہ کا یہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ سعودیہ بھی اب یہ بات کر رہا ہے, اب یو اے ای بھی یہ بات کر رہا ہے, اب پھر چائنا بھی یہ بات کر رہا ہے. تو اب دنیا جو ہے کشمیر کوز پہ بات کر آن رہی ون ہے پیج. کہ کشمیر میں بچر مودی جو ہے اس کا جو قتل و غارت ہے, جو خون کی ندیاں اس نے بہائی ہیں, اور کشمیر کا جو سٹیٹس ہے 5 اگست سے پہلے والا اس کو واپس دلانا, اور کشمیر جو ڈسپیوٹ ہے اس کے حل کے لیے بات چیت کرنا جو ہے نا یہی ان کی موت ہے. تو یہ جو ایک پوائنٹ ہے جس سے وہ بھاگے گا. باقی جو چیزیں ہیں وہ میرے ایک تجزیے کے مطابق وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, وہ سالویبل بھی ہے کیونکہ وہ چیزیں ہیں ایسی سنتاس معاہدہ, پانی کا مسئلہ باقی. لیکن سر جب بات کرتے کشمیر کی پانی تو کے مسئلے کی بات کروں. جی پلیز اگر آپ اجازت دیں. پانی کے مسئلے کا آپ نے بھی پانی پیا, پانی منگواؤں آپ کے لیے. پانی جو ہے نا میں آپ کو کلیئر کر دوں, پانی یہ میں ایک اپنے جیسے ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ پانی یہ کوئی ٹوٹی نہیں ہے کہ انڈیا ٹوٹی بند کر دے اب گا جب دل کیا کرتے اور پاکستان سارا نہانے سے بیٹھا ہوگا کہ پانی نہیں ہے, پانی نہیں پیا, افطاری کا ٹائم ہو گیا پانی نہیں ہے. اس طرح کی بات نہیں ہے. اس کو سمجھیں پہلے آپ. وہ جو پاکستان کا پانی بند کرنے کا پروسیس ہے, اگر انڈیا آج سے ہٹ درمی پہ اترتا ہے, شروع کرتا ہے, 8 سال لگیں گے اس کو پاکستان کا پانی بند کر. یعنی کہ 8 سال بعد وہ ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے 8 سال بعد وہ جا کے پانی روک سکے گا پاکستان کا فل فلیج. جو معاہدہ معطل وہ کرتا ہے تو وہ پانی روک پائے گا. تو پاکستان کیا 8 سال میں کیا کرے گا پاکستان یہ 8 سال بتائیے میں آپ. جو ہے نا وہ میوزک سن رہا ان ہوگا, 8 سالوں میں کیا کر لے گا جب اگر یہ ہو رہا ہے دی ادر پاکستان سائڈ. سائر علی بگے کے گانے سن رہا ہوگا, اور پاکستان تو بالکل جو ہے وہ سو رہا ہوگا ضروری کام سے. انہیں یہ لگتا ہے جس سے انہیں یہ ابھی جنگ میں لگ رہا تھا. تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. تو وہ بشرا ہو نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے. ہیومنلی ناٹ پاسبل. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب کشمیر کاز کی بات دنیا نے کرنی شروع کر دی, اور ایک یہ لڑائی کے بعد جب انڈیا کو مار پڑ گئی اور ان کی دفاعی نظام, ان کے رافیلز اور ان کے 400 سسٹم سب ایکسپوز ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, تو اب جو ہے وہ کشمیر کاز جو ہے نا اس سے اور اس ڈیمانڈ سے تھوڑا سا وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ایک توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. بددستور ان کے جو ہے نا وہ بھونکوؤں کی طرف سے اور گوسوامیوں کی طرف سے اور آریاؤں کی طرف سے, تو وہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک میں آپ کو بڑی حوصلہ افزا بات بتا رہا ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کہ اس ٹائم فریم کے بعد بھی انڈیا اس طرح کی کوشش کرتا ہے, تو پھر اس سے بڑے جواب کی توقع انڈیا کو رکھنی پڑے گی. انڈیا سیز فائر نہ مانگے آپ بعد میں, پھر دوبارہ ریکویسٹ نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے. بالکل, کیونکہ پھر ان کو یاد دلا دیں کہ وہ حافظ صاحب بھی ادھر ہی ہیں, تو وہ دوبارہ دم کر دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایئر چیف بھی ادھر ہی ہیں, اور وہ ہمارے نیوی چیف بھی ادھر ہی ہیں, اور جو ہے وہ مرزا ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی ادھر ہی ہیں. تو پھر جو ہے دوبارہ گیند ان کے کورٹ میں چلی جائے گی. جب ان کے کورٹ میں چلی جائے گی تو پھر ساگ ڈار کے کورٹ سے نکل جائے گی. پھر شہباز شریف صاحب کے کورٹ سے گیند نکل جائے گی. پھر جب دوبارہ بال ادھر جائے گی تو وہ تو ہاکی بڑی تیز کھیل رہے ہیں اس وقت, وہ تو اتنا تیز شاٹ مار رہے ہیں کہ وہ تو جو ہے نا پول بھی پھاڑ کے نکل رہا ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے ڈیزائننگ کی ہے سر, یہ آپ انکار نہ کریں. اچھا نہیں, ڈیزائن انہوں نے دیکھیں خود نہیں کہا, یہ عظمہ بخاری نے ان سے کوئی ڈیزائن کروا دیا, تو اب وہ وہی جواب دیں گی اگلی کسی پریس کانفرنس میں. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کی ہوگی ڈیزائن, میں تو اس سے کلرز ڈیزائن کیے ہوں گے, یا could be any creativity, could be any graphics, it could be anything. میں بھی یہ کہہ دیا انہوں نے کہ پائلٹس کو کہ یوں کر کے جہاز اڑانا, یہ کہہ دیا. دیکھیں یا جاتے ہوئے یہ کر دیں گا, یہ کر دیں. ایک اتنا سا مشورہ بھی دے دینا تو وہ بھی استاد ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. تو you are right, اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ you are right, ویل ڈن دھیان سے, اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے, یہ بھی تو ایک ڈیزائن نہ کہ کیپ اٹ اپ, دھیان سے ذرا, you are right, دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے, ٹھیک ٹھوک دو, یہ بھی تو یہ یہاں پہ میں کچھ نہیں کہوں گی, یہاں پہ یو آر رائٹ. ہاں تو لیکن ان کی ڈیزائننگ کیا تھی یہ ہم ایک کوسچن مارک ہے. یہ تو لیٹس سی, آپ ان سے بات کریں نا, انفارمیشن منسٹر نے بات, انہیں بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ عظمہ صاحبہ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ کون سی ڈیزائننگ ہے جو انہوں نے کی ہے. ضرور کی ہوگی, دیر از نو
We won't deny the fact. لیکن if there is something, please let us know and we invite you to the RNN podcast. اور اب میں آپ کو بتاتی چلوں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کو قطر نے مہنگا ترین خوبصورت جہاز گفٹ کیا ہے. جانیں گے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. اچھا یہ ظاہر ہے کہ ان کا پورے مشرق وسطیٰ کا دورہ تھا, اس میں وہ سعودیہ گئے سب سے پہلے. ایم بی ایس نے بڑا زبردست ان کا استقبال کیا اور سعودیہ کے ساتھ جو ہے اربوں ڈالر کے انہوں نے معاہدے کیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بڑے عرصے کے بعد امریکن صدر کا ایسا دورہ کہ جس سے وہ ڈالر سمیٹ کے لے کے جا رہا ہے امریکہ, نہ کہ دے کے جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب تک ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ یہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ 600 ارب ڈالر سے زیادہ کے جو ہے نا معاہدے کیے گئے ہیں. اس میں تاریخ کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا انہوں نے سودا کیا ہے. امریکہ سعودی عربیہ کو ہتھیار بیچ رہا ہے. اس میں سب سے بڑا جو ڈیل ہے وہ ویپنز کی ہے. کیا بات ہے. ہاں, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے اس پیکج میں جب وہ ریاض میں موجود تھے تو اس میں انہوں نے دفاع, توانائی, انفراسٹرکچر, مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں تعاون شامل ہے. اس کے ساتھ سعودی عرب امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز, ایویشن, صحت اور معدنیات میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. یہ تمام اعلانات ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے 4 روزہ دورے کے پہلے دن کیے گئے تھے. یہ پہلے دن کا ہے. اس کے بعد پھر وہ قطر گئے, ابو ظبی گئے, گریٹ ویژن, اور قطر نے ان کو ایک جہاز جو ہے وہ گفٹ کیا ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بہت مہنگا جہاز ہے, کچھ 400 کتنے پیسوں کا, 400 ملین ڈالر. ویسے سر کتنے بندے 400 ملین ڈالر, ذہن پہ نہ زور دیا کرو, 400 ملین ڈالر اماؤنٹ ڈالروں میں ہو, آپ ذہن میں زور. لیکن سر بتائیں کتنے ہوں گے پی کے آر میں, کتنے ہوں گے آپ پی کے آر میں اپنی سیلری آپ بتائیے پی کے آر میں کتنے ہوں گے. زور ہی نہ دو, بھول جاؤ گی, اگلے سوال بھول جاؤ گی. یہ اماؤنٹ اتنی بڑی رقم. اچھا ٹھیک ہے, اب گفٹ آپ نے کہا گفٹڈ ہے, تو یہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو گفٹ کیا گیا جہاز 400 ملین ڈالر کا, یا یہ امریکی صدر کو گفٹ کیا گیا؟ یہ بڑا زبردست یہ بتائیے بات ہے. اور اچھا دیکھیں یہ ایک سسپینس ہی ہے. کیا تو انہوں نے امریکی صدر کو, لیکن اس وقت جس طرح کے استقبال دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے, اس میں بھی آتی ہے تمام جو ہے وہاں کے جو شہزادے کہہ لیں اور وہاں کے جو منتظم کہہ لیں ان کنٹریز کے, انہوں نے جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جہاز انہیں کا. لیکن میں بتاؤں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا بھی جہاز ہوا تو وہ توشہ خانہ سمجھ کے اس کو بیچیں گے نہیں کبھی بھی. یہ میں جاننا چاہ رہی تھی سر کہ یہ ان کو ذاتی گفٹ ہوا ہے یا ان کی پوزیشن پہ ان کو ملا ہے؟ نہیں ملا, تو یہ امریکی صدر کو ہے. تو پھر تو یہ قومی حکومتی خزانے میں جائے گا, خزانے میں ضرور جائے گا, لیکن وہ ظاہر ہے بطور صدر اس کو یوز کریں گے, لیکن بعد میں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے کنفرم ہے کہ وہ کبھی بھی گھڑی کی طرح جہاز بیچیں گے نہیں, اور کبھی بھی جو ہے وہ توشہ خانہ کی چیزوں کی طرح وہ اس کو بیچیں گے نہیں. کیونکہ پہلے ہی بہت بڑا گلا انہی ملکوں سے آیا تھا. وہ گھڑی ایم بی ایس نے دی تھی سابق وزیر اعظم عمران خان کو, اور اب ادھر سے قطر سے جہاز ملا ہے, تو وہ پہلے ہی بہت ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ کو تحفہ دیتے ہیں, آپ بیچ دیتے ہیں. اور مزے کی بات کیا ہے, وہ بکنے بھی کہیں انہی کی طرف ہی چلی جاتی ہے. تو وہ عمر فاروق نے دبئی میں ہی خریدی, یو اے میں رہتے ہیں شیخ عمر فاروق ظہور, جنہوں نے وہ گھڑی خرید لی, تو زندہ گھڑی دکھا دی. ایک چیز ہے, اب یہ نہ ہو کہ وہ کسی دن جو ہے نا کوئی کمال نامی شخص نکلے تو وہ جہاز لے کے پھر رہا ہو ٹرمپ صاحب کا کہ وہ جہاز انہوں نے مجھے بیچ دیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی گھٹیا حرکت جو ہے وہ امریکن صدر کی طرف سے آپ توقع کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہے. تو وہ گھڑی بالکل زندہ گھڑی منظر عام پہ آ گئی, اور وہ شخص نے دبئی میں بیٹھ کے دکھائی کہ یہ گھڑی میں خرید چکا ہوں. تو اب اس کا جواب ہی نہیں کوئی بنتا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کو تحفے میں ملی اور وہاں تک کیسے پہنچی, بنی گالا سے وہاں تک کیسے پہنچ گئی, اور اس کی پیمنٹس کہاں پہ ہوئیں, اس کی رسیدیں, اور سارا ڈرامہ, اور زلفی بخاری اور بشرا بی بی, وہ سب تو وہ تو پکڑا گیا ایکسپو. چلیں ہم, اور پھر جو ہے وہ ادھر چلے, یعنی یہ حکومتی مطلب امریکی صدر کو ملا ہے, امریکی صدر کو ملا, اور یہ گورنمنٹ کے جو ہاتھ ہے امبریلا کے انڈر آئے گا. ایگزیکٹلی. سر یہ بتائیے, ان کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا ہے, جو کہ دیکھ کے باقی سب بھی ہیں وہ بہت خوش بھی ہو رہے ہیں, اور ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے ویڈیو میں, جس طرح سے وہ جب آ رہے ہیں پیسیج کراس کر رہے ہیں, تو وہ کچھ لڑکیاں کھڑی ہوئی رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر وائٹ کپڑوں میں لمبے بالوں کے ساتھ, جو کہ اپنے بالوں کو ہلاتے ہوئے
جب وہ گزر رہی ہیں تو تب تک ہلا رہی ہیں جب تک وہ نہیں گزر کے پورا پیسج کراس کر جاتے ہیں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ. یہ ان کا کوئی ٹریڈیشن ہے, کوئی سینٹیمنٹس ان کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یا کوئی نیا منفرد کانسیپٹ تھا, کیا تھا اس کے پیچھے, یہ ضرور بتائیے یہ پلیز. نا اس کو الایالہ کہتے ہیں, الایالہ ٹھیک یہ پرفارمنس ہے ٹھیک. گلف میں, مڈل ایسٹ میں. اس پرفارمنس کو جو وہ خواتین کر رہی ہیں جی. اپنے بالوں کے ساتھ استقبال کر رہی ہیں, یہ اس کے علاوہ بھی وہ پرفارم کرتی ہیں. یہ ٹھیک. صرف استقبال کے ٹائم پہ یوز نہیں ہوتا, یہ اکثر ان کے تھیٹرز میں ہر اور ٹھیک ہے. اس طرح کی تقاریب میں جو ہے نا یہ پرفارم کرتی ہیں وہاں کی خواتین, اور اس کو کہتے ہیں الایالہ. ادروائز دیکھنے میں وہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ جو بڑی کوئی ایک تو ان کی گردن میں بہت زیادہ ایک وہ ایکسرسائز کرتی ہوں گی, جیسے کوریوگرافی رقاصائیں کوریوگرافی کرتی ہیں تو وہ گردن کی ایکسرسائز کرتی ہوں گی, ان کا کوریوگرافر ان کو گردن گھمانے کا اچھا, یہ صرف لڑکیاں ہی کرتی ہیں, لڑکے نہیں کرتے؟ بالوں کے لیے بھی کوئی بڑا شیمپو جو ہے نا وہ آپ کر کے دکھائیں نا ایک دفعہ یوں کر کے, تو آپ کا پوڈ کاسٹ ہی ختم ہو جائے گا یہاں پہ, آپ نہیں کر پائیں. ہمارے ٹریڈیشنز کا حصہ نہیں ہے یہ, نہیں دیکھیں, اس لیے میں نہیں کرنا چاہوں گی. ایک انہوں نے ایک انوکھا ایک ٹچ دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جتنے پاپولر بن گئے ہیں پورے ہمارے خطے میں, خاص طور پہ جب سے انہوں نے یہ جنگ روکی ہے اور لاکھوں جانوں کا جو ہے ضیاع روکا ہے, اور اتنی بڑی ایک بربریت اور جارحیت کو انہوں نے لگام ڈالی ہے, اور یہ ہیٹس آف ٹو ہم ایز ویل. ان کا استقبال ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. اور بالکل زبردست وہ ہر جگہ پہ وہ پرفارمنس. خود بھی یوں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب. وہ سعودیہ میں جو اپنی افواج سے بھی ملے ہیں, وہ ہر جگہ پہ انہوں نے وہ جب تقریر بھی کر رہے ہیں تو ان کا ایک اپنا بھی جو سٹیپ ہے نا وہ بڑا پاپولر ہے, آئی تھنک ان اور وہ ڈانس کرتے ہیں, وہ جولی سی فرینڈلی سی جولی نیچر ہے, ہی سیمز ٹو بی اے گڈ پرسنالٹی. ایگزیکٹلی. اور وہ جو ہے نا بڑی کامیاب ٹور کر کے جا رہے ہیں, بڑی کامیابیاں سمیٹ کے جا رہے ہیں, زبردست, اور گریٹ ویژن, گریٹ ورک, اپنا سودا بیچ کے جا رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے وہ ہی بلیوز ان ایکشنز نظر آ رہے ہیں. اور بالکل وہ دیوار کے ساتھ اسرائیل ہے, وہاں نہیں گئے. یہ جو ہے نا نوٹیبل ہے, اٹس اے کوسچن مارک. باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں جب ایم بی ایس کی تعریف کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایم بی ایس ایک عظیم اور بے مثال یہ انسان ہے, بڑا خوبصورت انسان ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ سوتے کب ہیں ایم بی ایس کو کہا, تو ایم بی ایس شرما رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے نا, آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ رات کو بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, آپ صبح بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے جب آپ سوتے بھی تھوڑا سا تو ہر کروٹ میں آپ کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں. یہ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ ایم بی ایس جب سوتے بھی ہیں تو ہر کروٹ میں کوئی نہ کوئی منصوبہ اپنے ملک کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ جتنی جو ہے ایک جدت آ رہی ہے, اور دیکھ سکتے سر, دنیا دیکھ سکتی جتنی ہے وہ ترقی کر رہے ہیں, اور جس طرح ان کا جو نیا شہر بن رہا ہے اس کے اوپر جو تیاری ہے, جو ترقی چل رہی ہے اس پر, تو وہ جو ہے نا یہ استقبال منفرد ایک انداز میں انہوں نے کرنے کا ایک کیا. اس پہ ظاہر بات ہے سوشل میڈیا پہ ایک اس کو, کیونکہ لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہے, اور ہر کسی کے ٹریڈیشنز یا کسٹمز یا ویلیوز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, نارمز ڈفرینٹ ہوتی ہے, پتہ کیا تھوڑا سا ہوا, تو وہ ان کا اپنا ہے, یہ ہوا کہ اینڈ وی ریسپیکٹ وہ دیٹ. جو ہے نا چیف گیسٹ گزر گیا, اور یہ پتہ کون لوگ زیادہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں, کون خواتین کی شکلیں نظر نہیں آئیں, سمجھ گئی بات میری, تو وہ صرف بال ہی نظر آ رہے ہیں اور شکلیں ان کی جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی, تو ان کو پرابلم ہو رہی ہے, یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو وہ بندہ ایک استقبال میں صبر ہی کر لیتا ہے, شکل نہ بھی نظر آئے خاتون کی تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن یہ بڑی زبردست ایک پرفارمنس ہے ان کی, اور اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ تھا جو ہم نے دیکھا ہے, گردن کی ایکسرسائز, بڑی مضبوط گردن چاہیے اس کے لیے, اور بڑا جو ہے نا ایک اعلیٰ شیمپو چاہیے, اس کا یوز, اور بالوں کی حفاظت, بالوں کی لینتھ. چھوٹے بالوں والا تو کر ہی نہیں سکتا, چھوٹے بالوں والا اگر لڑکے بھی ایسا کرتے تو آپ حصہ لیتے اس ٹریڈیشن میں؟ نہیں, لڑکے کیوں کریں گے بھائی, لڑکے کیوں کریں گے, کیا پتہ کرتے ہو, ابھی تو ہمیں لڑکیاں دیکھیے سر, اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تو ٹرمپ صاحب نے وار ایسا کھینچ لینا سن, ٹھیک ہے نا, اور وہ جو ہے نا ظاہر ہے یہ لڑکیوں کو, تو یعنی کہ آپ کو پسند آئی ہے یہ پرفارمنس؟ نہیں, مجھے تو اچھی لگی ہے, ڈفرینٹ پرفارمنس ہے. اچھا وہ اس طرح کا استقبال, پھولوں کی پتیاں پھینک دو, وہ آ کے بوکے دے دو, وہ ڈھول بجا لو, یہ تو سب ہو چکا ہے, ایک نئی چیز ہوئی ہے. یہاں ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے, بالکل. ٹرمپ جب پاکستان کا دورہ کریں تو اگر انہیں یہ الایالہ پسند آئی ہے تو ہم وہاں سے گلف سے منگوائیں گے الایالہ پرفارمنس, ضرور وہ کریں گے, ضرور, وائی ناٹ, ہی از موسٹ ویلکم. ویسے تو ہمارے تھیٹر پہ بھی جو ہیں جو پرفارمر ہیں, رقاصہ ہیں, جو ڈانسرز ہیں, وہ تو لیکن وہ تیز گھماتے ہیں, ان کا اتنی تیز گھماتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ ہے یار وہ تھیٹر ہم دیکھتے ہیں نا اکثر, وہ ابھی کیبل ویبل پہ تھیٹر آ جاتا ہے,
وہ اتنی تیز گھمائیں گے کہ آپ ابھی بھی کیبل دیکھتے ہیں؟ وہ چیف گیسٹ ہی گھوم جائے گا. آپ ابھی بھی کیبل دیکھتے ہیں؟ نہیں, کبھی ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا سونے سے ہے, پہلے ہم لوگوں جو کو ہے بتا رہے ہو ڈیجیٹل دیکھیں, آپ کیبل پہ کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, وہ تو یوٹیوب پہ بھی ڈرامہ آ جاتا ہے. اچانک ایک جو ڈانسر ہے ندا چودھری, تو وہ گردن گھمائی جا رہی, او بھائی گزر چکا چیف گیسٹ, اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے گھمانے کی, وہ چیف گیسٹ گزر گیا, وہ گھمائی جا رہی ہے ٹھیک موٹر کی طرح نا, ٹھیک تو وہ بٹن سے بند ہوتا ہے پیچھے سے ٹم. ٹھیک ہو گیا سر, زبردست. لیکن جوکس اپارٹ, وی وڈ لو ٹو ہیو ہز وزٹ ہیئر. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی جب بات کریں, موسٹ ویلکم, وائی ناٹ, ون ڈے سم ڈے. اینی ویز سر, جب بات کرتے ہیں آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی, یہ بتائیں اس بار آئی پی ایل ہے, اس بار پی ایس ایل ہے, بری طرح متاثر ہوئے تھے کہ جنگ کی وجہ سے بیچ میں روک دیا گیا تھا, انٹرنیشنل پلیئرز باہر چلے گئے تھے. انڈیا کا تو خیر بہت ہی برا حال ہوا تھا, بہت برا امپریشن پڑا تھا اس جنگی صورتحال کی مد میں. اب پاکستان کا سب سے پہلے بتائیے, پی ایس ایل کا میں نے سنا ہے ری شیڈیول ہوئے میچز, کن ڈیٹس پر ہیں, کس شہر میں ہیں, اور وہ جو انٹرنیشنل پلیئرز چلے گئے تھے واپس, وہ کیا واپس آئیں گے یا نہیں, تو ریپلیسمنٹ میں کون ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ آئی پی ایل کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آئی پی ایل کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, حالانکہ ان کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے, لیکن پرابلم وہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے شاید وہ جو مچل اسٹارک ہیں, وہ آسٹریلیا کا فاسٹ بولر ہے مچل اسٹارک, اس کی وائف جو ہے, اس کا جو انٹرویو آیا کہ وہاں تو ایک قیامت تھی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ انڈیا میں جنگ لگ گئی ہے, اور گراؤنڈ سے جو دھرم شالہ کی جو کہانیاں بھی ہمیں پتہ چلی ہیں اور جتنا پینک ہوا وہاں پہ, تو میرا نہیں خیال کہ آئی پی ایل اگر انڈیا میں کنٹینیو کیا جاتا ہے تو فارنر پلیئر اسے جوائن کریں گے 100%. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو چونکہ کرکٹ لور ہوں, میں تو میری تو خواہش ہے کہ آئی پی ایل بھی کنٹینیو ہو, اس میں وراٹ کوہلی اسی طرح سے جو ہے وہ کھیل رہے ہوں, روہت شرما کو ہم دیکھیں اور فارنر پلیئرز کو بھی دیکھیں. یہ تو کرکٹ ہے, تو جنگ نہیں ہے. تو ابھی تک ادھر سے جے شاہ خاموش ہے, ٹھیک یہ ہے, تو ابھی فیصلہ مطلب جے شاہ نے کرنا ہے, لیکن جو ہمارے جیش ہیں آئی پی ایل کی کوئی اپڈیٹس نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے جو جے شاہ ہیں انہوں نے تو محسن نقوی صاحب نے وہ اعلان کر دیا تھا 3-4 دن پہلے ہی, اور الحمدللہ کل سے ایک روز بعد سے جو ہیں وہ میچز سٹارٹ ہو رہے ہیں. زبردست. اور پنڈی میں کچھ میچز ہیں, اور باقی جو پلے آف ہے سارا لاہور میں ہو رہا ہے, اور الحمدللہ ہم اسے کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور فارن پلیئرز والی جو بات ہے, وہ تمام جو فرینچائزیز تھیں ان کو محسن نقوی صاحب نے ایز اے چیئرمین پی سی بی یہ کہا تھا کہ آپ ان سے اپنے فارن پلیئر سے رابطہ کریں اور انہیں جو ہے یقین دہانی کرائیں کہ یہاں سیکیورٹی ہے اور پورا امن ماحول ہو گیا ہے, اور دوبارہ معمولات جو ہیں معمول اسی کے طرح سے مطابق ہیں, چیزیں چل تو رہی ہیں. آپ آ جائیں. تو ابھی تک ہمارے پاس یہ اطلاع نہیں ہے کہ تمام فرینچائز کے جو, اچھا اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم آ سکتا ہے کہ ڈیٹس چونکہ تھوڑی اوپر نیچے ہوئی ہیں, اویلیبلٹی, تو اویلیبلٹی کا ایشوز ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ پلیئرز جو ہے نا ان کی دیگر ایکٹیویٹی بھی ہوں گی, ان کے جو ہے نا دیگر ایونٹس بھی ہوں گے, کاؤنٹیز ہوتی ہیں, لیگز ہوتی ہیں, اپنے کنٹری کے جو نیشنل کرکٹ ہر کنٹری کی ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی نیشنل ٹیمز میں کھیل رہے ہیں, تو ان کی اویلیبلٹی کا ایشو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹر جو ہے 9 میچ کھیل کے جو ہے 13 پوائنٹس ہیں, پہلے نمبر پہ ہے. کراچی کنگز جو ہے نا 8 میچ کھیل کے 10 پوائنٹ ہے, دوسرے نمبر پہ ہے. اسلام آباد یونائٹڈ 9 میچ کھیل کے 10 پوائنٹ, تیسرے نمبر پہ. لاہور قلندرز جو ہیں وہ 9 میچ کھیل کے 9 پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ہیں. اور چیمپئن بابر اعظم کی ٹیم جو ہے وہ 4 میں نہیں ہے, پشاور زلمی, وہ 8 میچ کھیل کے 8 پوائنٹ ہے. ہاں اگلے 2 میچ اگر وہ لگاتار جیت جاتی ہے تو چانسز ہے کہ فرنٹ پہ چلی جائے. ادروائز وہ جو آپ کے کیپٹن ہیں ملتان سلطان رضوان صاحب کی ٹیم 9 میچ کھیل کے 2 پوائنٹ ہے, انہوں نے بالکل ہی اس نے کہا کہ بالکل ذہن پہ زور ہی نہ دیں اور میری طرف دیکھیں بھی مت. وہ تو اس قدر انہوں نے ٹائم بچایا ہے اپنے فرینچائز اونرز کا بھی, ترین صاحب کا بھی ٹائم بچایا کہ ہمیں آ کے گراؤنڈ میں آپ پلے آف میں ہمیں ٹائم ضائع کریں گے اور بزنس کی طرف توجہ دیں. اور اپنے لڑکوں کو بھی اس نے جلدی فری کیا کہ اس نے کہا کہ چلو جا کے گھروں میں آپ فیملیز کے ساتھ ٹائم گزاریں. خود بھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے 4 میں آنا ہی نہیں ہے, 4 میں آؤں گا تو پلے آف کھیلنا پڑے گا, پلے آف کھیلوں گا تو اور میچز کھیلنے پڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑو, کھیلتے رہیں گے. وہ تو باہر ہی ہو گئی, ملتان سلطان تو پکی باہر ہے. اب ادھر جو ہے کوئی اپسیٹ نہ ہو جائے, کوئی اپسیٹ ہوتا ہے تو شاید پشاور زلمی کا چانس بن جائے. ادروائز
ٹاپ 4 میں پلے آف میں کوئٹہ گلیڈیٹر، کراچی کنگز، اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور. اور مجھے لگ رہا ہے کہ لاہور اور کوئٹہ گلیڈیٹر، کراچی اور اسلام آباد کا ٹاکرا پلے ہوگا. آف میچ ہوگا پہلا. تو پی ایس ایل جو ہے نا وہ تو بحال ہے الحمدللہ. زبردست. یہ بہت اچھی ایک میرے خیال سے ہماری طرف سے ایک اسٹیپ ہے جو کہ محسن نقوی صاحب نے لیا ہے جنگ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے. 7-8 دن کا گیپ آیا 16 سے یہ ہارڈلی مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے تقریباً 17 سے، اور دوبارہ 25 معمول کو کی طرف. غالباً 25 کو یہ فائنل ہوگا اور جیتنے والی ٹیم ٹرافی اٹھائے گی. اور یہ جو ٹرافی اٹھانا ہے اور یہ جو فائنل ہونا ہے، یہ جو جیت ہے، یہ صرف اس ٹیم کی نہیں ہوگی ان 6 میں جو ٹیم جیتے گی. یہ جیت ہوگی پاکستان کی جیت ہوگی، یہ کرکٹ کی جیت ہوگی، یہ پاکستان کی جیت ہوگی، یہ افواج پاکستان کی ایک مرتبہ پھر سے جیت ہوگی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جیت ہوگی، اور یہ جو ہے کرکٹ بورڈ کی جیت ہوگی، اور یہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہوگا. زبردست سر. یہ میرے خیال سے بہت اچھا اسٹیپ ہے. ہم نے بتا دیے، دنیا کو دکھا دیا کہ کس طرح سے دشمن ملک کو شکست دی جاتی ہے، کس طرح سے کامیابی حاصل کی جاتی ہے، اور کس طرح سے معمول کے مطابق آپ چیزیں دوبارہ ویژنری طریقے سے لے کے آگے چلتے ہیں. اینی ویز، تھینک یو فار بینگ ہیئر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.